انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں قربانی اور حج کے متعلق بعض چیزیں ذکر کی تھی، اور میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآن کریم نے تعارف پیش کیا، اس حوالے سے بھی بعض باتیں میں نے ذکر کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عجیب عظمتیں عطا کی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ادوار میں 4 ادوار مشہور ہیں۔ ایک دور ہے حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک، دوسرا دور ہے حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک، اور تیسرا دور ہے حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک، اور چوتھا دور ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک۔ تو یہ 4 بڑے ادوار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کو سیٹ کر یار مہربانی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرے دور انبیاء کی وہ شخصیتیں کہ جن کے بعد سلسلہ نبوت کو حضرت ابراہیم کی نسل میں رکھا گیا، اولاد میں رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہزاروں انبیاء تشریف لائے، جن کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے، اور وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے تورات انجیل میں تذکرہ ہے، اسی طرح قرآن کریم میں بھی حضرت ابراہیم کا کئی مقامات پہ تذکرہ ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا تھا کہ ایک آج عجم کی رسم ہے صالحین کا تذکرہ کرنا، اور یہ کھانے پینے کی رسمیں ہیں، کبھی 11ویں، کبھی 12ویں، کبھی میلاد، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ یہ سب پیٹ پوجا کے دھندے ہیں۔ قرآن کریم جو اہل اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت اور اہل اللہ کے کردار اور سیرت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ والے دنیا میں کیا کرتے رہے، کیا دعوت دی، کیا پیغام دیا۔ تو یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کے کئی پہلو قرآن میں موجود ہیں۔ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 121۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جامع صفات
चंद कलिमात में बयान कर दी गई। फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन खानितन लिल्लाह हनीफन बलम यको मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही। एक एक लफ्ज पे गौर करें। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, फरमाया हजरत इब्राहीम काना उम्मतन, इसके दो माने हैं। एक माना काना उम्मतन, हजरत इब्राहीम अकेले होकर एक पूरी जमात थे, एक आदमी पूरी जमात, जो एक बड़ी जमात हिम्मत, इस्तिकलाल और जुर्रत का मुजाहरा करती है, वो मुजाहरा अकेले हजरत इब्राहीम ने किया। जो कई जमात के कई अफराद मिलकर एक जुर्रत, बहादुरी की मिसालें कायम करते हैं, तो फरमाया वो हजरत इब्राहीम ने अकेले मिसालें रकम कर दी। काना उम्मतन, अकेला रह के पूरी जमात। और यही कमाल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी आयत की रोशनी में फरमाते हैं कि अगर एक आदमी है रूए जमीन पर, सिर्फ एक आदमी, लेकिन वो आदमी मा आना अलैहि व असहाबी सिराते मुस्तकीम पर है, बाकी सारी दुनिया भी सिराते मुस्तकीम को छोड़ चुकी है, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं परेशान नहीं होना, ये अकेला जमात है और अकेला सवाद आजम है। एक आदमी पूरी जमात है। जैसे जहां पर मैं हजरत इब्राहीम अकेले पूरी जमात थे, उम्मतन, तो इसलिए कई हजरात ने, बड़े बड़े आइम्मा ने जहां लिखा कि कसरत हालिकीन से धोखा न खाना, यानी अपना मजहब और अकीदे के बाब में ये ना देखना कि लोग किधर चल रहे हैं, लोग की कसरत हलाक होने वाली है, तबाह होने वाली है। अक्सरियत के पीछे न चलना, जमहूरियत के पीछे न चलना, अक्सरियत के पीछे न चलना, क्योंकि अक्सरियत कहां चलती है, हालिकीन वो तबाह और बर्बाद होने वाले होते हैं। हक की इत्तिबा करना और कभी भी किल्लत सालिकीन से धोखा न खाना कि या तो हक वाले थोड़े हैं और दूसरी तरफ ज्यादा हैं। फरमाया इसका ख्याल न रखना, तूने हक और सिराते मुस्तकीम को सामने रखना है। आज भी यही धोखा लगा हुआ है कि फलां मजहब के लोग तो बहुत ज्यादा है, तो फिर बहुत ज्यादा तो गैर मुस्लिम है, वो आपकी निस्बत तो बहुत ज्यादा है। तो कसरत और किल्लत का इतबार नहीं, इतबार है हक क्या है। इसीलिए हदीस में आता है कि आखिर जमाना में सिर्फ एक आदमी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, सारा जहान छोड़ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मसला इलाह पे कायम सिर्फ एक आदमी होगा, और उस एक आदमी की वजह से पूरा जहान कायम रहेगा। उस आदमी मुवाहिद, उसकी तौहीद, क्योंकि जहान बनी तौहीद के लिए है। और फरमाया जब वो भी दुनिया से चला जाएगा तो क़यामत कायम हो जाएगी। जब तक एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह वाला मौजूद है, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। तो अब अकेला आदमी होगा, अकेला जमात भी होगा, अकेला सवाद आजम भी होगा, अकेला उम्मत भी होगा। उम्मत भी अकेला, उम्मत मोहम्मद मुस्तफा का इस हदीस से पता चलता है कि वो एक आदमी होगा हक पर, बाकी सारा जहान बातिल पे होगा, बाकी सारे लोग जहन्नम में जाने वाले होंगे।
اور صرف ایک آدمی اللہ اللہ پہ قائم رہنے والا ہوگا، تب بھی اللہ کے نزدیک یہ جہان قابل آبادی رہے گا، اور جب مسئلہ توحید روح اس جہان کی نکل جائے گی اور وہ بھی فوت ہو جائے گا تو اللہ قیامت قائم کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آج اکثر دنیا جو بھول بھلکیوں میں ہے کہ زیادہ لوگ کس طرف ہے، کم لوگ کس طرف ہے۔ یہ حق اور باطل کا معیار بنا لیا کہ جس طرف کثرت ہوگی وہاں حق ہوگا، اور جہاں کم لوگ ہوں گے وہ ناحق ہوگا۔ تو میرا بھائی جہاں اکیلے ابراہیم ہے اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ ابراہیم کان امتن، حضرت ابراہیم اکیلے ہو کے امتن پوری جماعت تھے، اور دوسرا معنی جماعت بھی تھے اور امام من قائدن، قائد بھی خود تھے جماعت بھی خود تھے، قائد بھی خود، پیشوا بھی خود، اور امت بھی خود، دونوں چیزیں۔ امتن قانتن للہ، دوسری شان بیان کی، قانتن للہ مطیعن للہ، اللہ کی بات کی اطاعت کرنے، اللہ کے حکم کی دل کی خوشی سے اطاعت کرنے والے، دل سے اطاعت کرنے والے، مطیعن قانتن للہ۔ تیسری شان بیان کی حنیفن قانتن للہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے ہر حکم کو خوشی سے قبول کرنے والے، اور فرمایا حنیفن ہر باطل پہ رد کرنے والے، ہر باطل سے منہ موڑنے والے اور ہر باطل پر رد کرنے والے، کسی کی روح رعایت نہ کرنے والے، باطل بات کی شکل میں سامنے اس کی بھی تردید کی، قوم کی شکل میں سامنے تب تردید کی، بادشاہ کی شکل میں، حکومت کی شکل میں سامنے تب بھی حق کا بول بالا کیا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ حق کو بیان کیا۔ فرمایا حنیفن ہر طرف سے منہ موڑنے والے اور ایک اللہ سے جوڑنے والے۔ قربانی صرف بکرے کی نہیں ہے، بکرے چھترے کی قربانیاں نہیں ہیں، یہ قربانیاں دینی ہوں گی۔ امتن کے لفظ پہ غور کر لو کہ مسئلہ توحید پہ اتنی محنت، مسئلہ توحید کو ایسی جرت اور استقلال کے ساتھ بیان کرنا کہ پوری جماعت وہ بیان نہ کر سکے، اکیلا آدمی بیان کرے۔ اللہ کے احکام کو خوشی سے قبول کرنا، کوئی حکم آیا قانتن للہ، اس پر جھک جانے والا، اس کو خوشی سے ماننے والا، اور حنیفن اللہ کے ہر دشمن سے ویر رکھنے والا، اللہ کے ہر دشمن سے کٹ کے رہنے والا، اللہ کے ہر دشمن سے بائیکاٹ کرنے والا، حنیفن۔ اور فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم مشرکوں میں کبھی نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُ، مشرکین دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، مکہ والے مشرک، جیسے آج کل بڑے آدمی کا نام لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم جی اہل حدیث ہیں، ہم فلانے ہیں، تو کسی بڑے کا نام لگا دیا۔ تو فرمایا کہ مکہ والے مشرک یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم مشرک ہو، وہ حنیف تھا، حنیف اور مشرک کا کیا جوڑ ہے؟ لم یکو من المشرکین۔ آگے پھر شان ذکر کی، شاکرن لانعمہ، اللہ کے انعامات کا شکر کرنے والا، شاکرن لانعمہ۔ پہلی شان بیان کی کان امتن، محنت، جرت اور شجاعت کے نشان رقم کرنے والے، قانتن اللہ کے ہر حکم کا تسلیم کرنے والے، حکم کے سامنے جھکنے والے، اور نمبر 3 حنیفہ،
اللہ کے ہر دشمن سے منہ موڑنے والے، ہر باطل سے منہ موڑنے والے، ہر باطل کو رگڑا لگانے والے، اور چوتھا بلم یکم من المشرکین، مشرکین میں سے کبھی نہیں تھے، شاکرن پانچواں اللہ کے انعامات کا شکر کرنے والے۔ یہ 5 انعامات ذکر کیے۔ تو قربانی کرنے والوں کو ان 5 کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ڈنگر ذبح کر دو، بیل ذبح کر دو، گوشت اچھا مل جائے گا، جب تک یہ نیت نہیں ہوتی نا خالص کہ میں قربانی کیوں کر رہا ہوں، کس جذبے کے ساتھ، اللہ کی ہاں تیرے جذبے کی قیمت ہے، تیری نیت کی قیمت ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتے ہیں قربانی کا نہ گوشت میرے دربار میں پہنچتا ہے، نہ خون میرے دربار میں پہنچتا ہے۔ مطلب گوشت اور خون صرف بہانہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ینالہ التقویٰ، اللہ کے دربار میں جو پہنچے گا وہ تقویٰ جو سینے کے اندر کا جذبہ ہے۔ یہ تقویٰ ہے اخلاص سے نیت، نیت خالص ہو، اور تقویٰ میں دونوں چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہو شرک سے پاک، عقیدے میں شرک کی گندگی ملی ہوئی نہ ہو، اور دوسرا نیت ہو ریا سے پاک، اللہ کے سوا کسی کو راضی نہ کرنا ہو۔ اخلاص کے دونوں پہلو ہیں، شرک بھی نہ ہو اور غیر اللہ کی رضا بھی نہ ہو، واہ واہ بھی نہ ہو، بلکہ دل ڈر رہا ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، اور تقویٰ ہوتا ہے اللہ سے ڈر جانا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو مومن کو مومن بناتا ہے، ایمان کو نور، ایمان کا نور بڑھاتا ہے، ایمان کا انشراح اور انجلا کر دیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے تقویٰ۔ بالکل چھوٹا سا لفظ ہے، اور تقوی کا معنی ہے کہ دل میں اللہ کا خوف آ جائے، دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ تو جب دل ڈر گیا اللہ رب العزت سے، تو اس وقت انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، عبادات کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی، قربانی کے جو جذبے ہیں وہ ذرا دیکھ کیسے جذبات ہیں اور کیا فلسفہ ہے قربانی کا۔ یہ مباہدوں کی ریت ہے، اہل توحید کی اللہ نے یہ ریت مقرر کی ہے، اللہ کے پیدا کردہ جانوروں کو اللہ کے راستے، اللہ کے نام اور اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرنا، یہ ریت مباہدوں کی ہے۔ کیا لفظ میں نے بولا ہے، ریت سمجھتے ہو یا نہیں؟ یہ ریت، یہی ریت ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ طریق مباہدوں کا ہے، مشرکوں کا نہیں۔ اس لیے فرمایا وہ مشرک نہیں تھے، لم یکن من المشرکین۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حق کسی غیر کو دے، اللہ کی صفت کسی غیر کو دے، وہ مشرک ہے۔ اللہ کی شان کسی غیر میں مانے، وہ مشرک ہے۔ تو مشرکوں کی ریت کیا ہوتی ہے؟ وہ جانور پکڑ کے غیروں کے تقرب کے لیے دیتے ہیں، کبھی 11ویں پہ، کبھی 12ویں پہ، کبھی بابے کے نام، کبھی علی حجویری کے نام، کبھی پیر جیلانی کے نام، کبھی کسی کے نام، کبھی کسی کے نام۔ فرمایا قربانی یہ ہے، اس عقیدے کا اظہار ہے کہ مباہد تو جانور دے تو میں اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے تقرب کے لیے دے۔ اس پہ تو خیر بہت بیان ہو چکا ہے، گزشتہ بیان۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کی 5 عظمتیں بیان ہو۔ اب اللہ کے انعامات، فرمایا اجتباہو، اللہ نے حضرت ابراہیم کو چن لیا تھا۔ اجتباہو، اجتباہو، اجتباہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیزوں سے منتخب کر لینا۔ حضرت ابراہیم کو
اللہ رب العزت نے خود چنا، اجتبا ہو وہدا ہو الی صراط مستقیم۔ سب سے بڑا اجتبا کیا تھا؟ سب سے بڑی سعادت کیا تھی؟ فرمایا سب سے بڑی سعادت ابراہیم کی، وہ خود بھی اللہ کی توحید پہ قائم تھے، لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جو پرانے موبائل ہو نا، تمہیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ یہ عظمتیں بیان کرنے کے بعد آخر کیا ہے؟ ہدا ہو الی صراط مستقیم۔ اللہ اپنے خلیل پر انعامات کو ذکر کر رہے اور فرمایا ان انعامات میں سے سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا انعام ہدا ہو الی صراط مستقیم۔ ہم نے، اللہ نے ان کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت دی، کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ معلوم ہوتا ہے سب سے بڑی نعمت اللہ کی توحید ہے، سب سے بڑی نعمت حق والا مسئلہ سمجھ آ جانا اور اسی پہ گام زن ہو جانا، اسی پہ مستقیم ہو جانا، صراط مستقیم پر مستقیم ہو جانا، یہی اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر بھی حضرت ابراہیم کو اچھا مقام عطا کیا، حسنہ عطا کیا، منتخب بھی کیا، اور دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مل جانا، اللہ کا انتخاب ہو جانا۔ فرمایا دنیا کے اندر بھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور پکی بات ہے حضرت ابراہیم آخرت میں اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی، تو یہ حضرت ابراہیم کا مقام بیان کیا ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے انہی اوصاف کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم کی جو قرآن کریم نے یہ شانیں بیان کی ہیں، وہ شانیں کیا بتا رہی ہے؟ حضرت ابراہیم کس طرح حنیف تھے، حنیفیت کی شان بھی ذرا دیکھو۔ حنیف، اور شان حنیفیت کیا تھی؟ شان حنیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم نے کئی مقام پر بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق دی تھی ہم نے ابراہیم کو رشدہ من قبل، رشدہ ان کے شان کے لائق پختگی، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ہیں، ہم تھے اور ہم ہیں ان کی قابلیت دینے والے اور جاننے والے۔ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کتنی قابلیت دی، تو حضرت ابراہیم کو ہم نے رشد عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ رشد۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد کیا ہے؟ رشدہ، رشد کا معنی ہوتا ہے پختگی، مضبوطی، ہدایت پہ پکا ہونا، ہدایت پہ ڈٹ جانا، الاستقامت علی الحق مع التسلب فی، حق پہ جم جانا، پک جانا، اور پورے تسلب کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، حق کے ساتھ چمٹ جانا اور پکا ہو جانا۔ فرمایا ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا، پختگی عطا کی تھی۔ ابھی میں نے ذکر کیا باپ سے بھی ٹکر لے لی،
قوم سے بھی ٹکر لے لی رشدہ، اور حکومت سے بھی ٹکر لے لی رشدہ، حتیٰ کہ آگ کے چخا میں چلے گئے، اتنے مضبوط رشدہ، یہ بوئی رشد عطا کیا ہے۔ اور یہی لفظ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بھی ذکر کیا صیغہ بدل کے، اور وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت میں۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم راشدون، یا رشدہ ہے وہاں راشدون ہے۔ فرمایا ابراہیم کو ان کی شان کے لائق ہم نے رشد عطا کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان کے ظرف اور ان کی شان کے لائق رشد عطا کیا۔ اولئک هم الراشدون، اور رشد وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد گمراہی نہیں آتی، رشد وہ ہوتا ہے جس کے بعد ضلالت نہیں آتی، رشد وہ ہوتا ہے، اسی لیے راشدون سے پہلے ذکر کیا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ تین چیزیں راشد کے قریب نہیں آتی، نہ کفر آ سکتا ہے، نہ عصیان آ سکتا ہے، اور نہ فسق آ سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں راشد کے قریب نہیں آ سکتی، اور پیغمبر کے سارے صحابہ راشد ہیں۔ پیغمبر کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ راشد ہیں۔ اس لیے ہمارا مضبوط عقیدہ اور عزم بالجزم عقیدے کی حد تک مضبوط عقیدہ یہی ہے، ایمان یہی ہے کہ پیغمبر کے کسی صحابی کے قریب گمراہی نہیں آ سکتی، وہ گمراہیوں سے محفوظ ہیں، وہ کفر سے محفوظ ہیں، وہ فسق سے محفوظ ہیں، وہ عصیان سے محفوظ ہیں۔ اور جو آدمی کسی صحابی کو فاسق کہے، کسی صحابی کو عاصی کہے، کسی صحابی پر کفر کا فتویٰ دے، وہ خود مرتد ہو سکتا ہے، خود زندیق ہو سکتا ہے، وہ کبھی مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں۔ قرآن کی گواہی ہے اولئک هم الراشدون۔ اور قرآن کے مقابل تاریخ، قرآن کے مقابل روایتیں، قرآن کے مقابل رافضی راویوں کی روایتیں، نصبی راویوں کی روایتیں، کذاب شتام راویوں کی روایتیں، ان روایتوں کو راویوں سمیت مار دے جہنم میں۔ ہمارا ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدہ ہے پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے۔ عقیدہ ہوتا ہے نا، عقیدہ کچی تاند نہیں، عقیدہ گڈھ نو آدن، گڈھ عقد سے ہے، عقد، اور عقد کا معنی گانٹھ ہے، مضبوط گانٹھ، گنڈ۔ ایک کچیاں تندہ عقیدے نہیں ہوں دے، کبھی ادھر روایت دیکھی جھول گیا، کبھی ادھر روایت دیکھی جھول گیا، کبھی تاریخ پڑھی جھول گیا، کبھی کسی بڑے کو پڑھا جھول گیا، کسی بزرگ کو پڑھا جھول گیا۔ یہ جھولنے والا عقیدہ نہیں ہوتا، عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن کی روشنی میں حاصل کیا جاتا ہے، اور عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے ساری کائنات اپنے مقام سے ہٹ سکتی ہے، عقیدہ کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں تم نے ایمان لوگوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کوئی روایت آئی، کوئی تاریخ آئی، صحابہ پر بھونکنا شروع کر دیا، صحابہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، قرآن نہیں دیکھا۔ قرآن کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، کبھی قرآن کہتے ہیں اولئک هم الصادقون، کبھی قرآن کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، کبھی قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور کبھی قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کے ہر صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ خیال رکھو، آج کل سوشل میڈیا پہ چوہے بول رہے ہیں، فلانی کتاب کے صفحہ نمبر فلانا
فلانی کتاب کے صفحہ نمبر فلانا، فلانی کتاب کے صفحہ نمبر فلانا، اور کتابہ سمیت بڑھ جا جہنم۔ پیغمبر کے صحابہ کی سکاحت قرآن نے بیان کی ہے، پیغمبر کے صحابہ کی صداقت، ان کا جنتی ہونا، ان کا مفلح ہونا، ان پہ اللہ کی رضا اور ان پہ خدا کا راضی ہونا، ان کا فسق فجور عصیان کفر سے محفوظ ہونا، یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ کون سی کتاب ہے تیری نانی کی لکھی ہوئی تھے، دادے کی لکھی ہوئی؟ کون سی وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب کے مقابلے لا سکے؟ اس لیے خبردار، پیغمبر کریم کا جملہ ہے نا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو نا کہ کوئی صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے، تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فقولوا یہ جو فا ہے یہ تحقیق کرنے نہیں دیتی، عربی لغت میں فا فرمایا فوراً کہو، ہو خنزیر دے خنزیرہ، ہو سور دے سورا، ہو بے ایمانہ، لعنت ہو تیرے بکواس پہ۔ اس لیے صحابہ کرام کے خلاف روایت لا تب بھی تیرے منہ پہ لعنت ہے، تاریخ کی حکایت لا تب بھی تیرے منہ پہ لعنت ہے۔ قرآن حق ہے اور قرآن پیغمبر کے صحابہ کے سچ کا گواہ ہے۔ اللہ نے نبوت کی دلیلی ثابت دی ہے، قرآن کی صداقت کی دلیلی ثابت دی ہے۔ اس لیے خبردار، کوئی مودودی، کوئی رافضی اگر تمہاری قربانی میں شریک ہو گیا تو 7 کے 7 ونڈے برباد۔ کسی صحابی کے دشمن کو جگہ نہیں دینی، یہ کام مشکل ہے۔ کسی صحابی کے دشمن کے ساتھ حصہ نہیں رکھ سکتے۔ تو بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی کہ صحابہ کرام کو اللہ نے رشد عطا کیا، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات میں نے بڑی سوچی قرآن پاک میں، اللہ نے جو اوصاف انبیاء کے بیان کیے نا، وہ اوصاف نبی کے صحابہ کے بیان کیے۔ لفظ وہی ہے، شانوں میں فرق ہے، الفاظ وہی ہیں، کلمات وہی ہیں، لیکن شان اور مقام تو نبوت کا مقام بہت بلند ہے، لیکن لفظ جیسے جہاں ہے رشدہ اولئک ہم الراشدون، دوسرے مقام پہ حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا صادق الوعد، صادق الوعد۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا صدیقا نبیہ، اور ادھر کیا فرمایا اولئک ہم الصدیقون، اولئک ہم الصادقون۔ وہی لفظ صادق حضرت اسماعیل کے لیے، وہی پیغمبر کے صحابہ کے لیے، وہی لفظ صدیق اللہ کے محبوب خلیل کے لیے آیا، اور اولئک ہم الصدیقون پیغمبر کے صحابہ کے لیے بھی آیا۔ خیر، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ آؤ، وہ رشد کیا تھا؟ مسئلہ بیان کیا حضرت ابراہیم نے، اور مسئلہ بیان کرتے کرتے مزہ تب آتا ہے کہ شرک کے اڈوں کو مسمار کیا جائے۔ مسئلہ بیان کرتے رہو، لیکن جب تک اڈے مسمار نہیں ہوں گے تو شرک کی جڑ نہیں کٹے گی۔ حضرت ابراہیم شرک کے اڈے پہ پہنچ گئے، یہ رشد کا بیان ہے۔ قوم جا رہی ہے عرس شریف پہ، مذہبی میلہ اور عید۔ حضرت ابراہیم کو گزارش کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جاؤ۔ پہلے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی، ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ ما ہذہ، اگر تم جانتے ہو نا عربی تو ما ہذہ کا جملہ آتا ہے انتہائی تحقیر کے لیے۔ فرمایا ایک مورتیاں شورتیاں دے پیچھے لگے ہو، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا شکلیں بنا رکھی ہیں؟ کوئی بڑے بابے کی شکل،
کوئی چھوٹے بابے کی شکل، یہ مختلف بابوں کی شکلیں بنا رکھی ہیں، کیا فوٹو شوٹو ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، جس پہ رات دن جمے بیٹھے ہو، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ابراہیم تجھے نہیں پتا ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، ہمارے شیوخ کا طریقہ ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. وجدنا آباءنا لہا عابدین. آج یہی نہیں کہتے، جب مسئلہ توحید بیان ہو آگے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اکابر کا طریقہ اس کے خلاف، ہمارے فلانے کا طریقہ، نانا جی تھے، دادا جی. یہی بات آذری مشرکوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سارے اکابر اسی مذہب پہ رہے اور وہ بھی ان کو پکارتے تھے، اور کہتے ہیں نعبدھا تقلیدا لاسلافنا، ہم اپنے اکابر کی تقلید میں، ان کی اندھا دھند پیروی میں ان کی پوجا کر رہے ہیں. آج بھی کہتے ہیں اکابر جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے. یہ ہے آذری مشرک، پرانے مشرک. آگے بھی پھر حضرت ابراہیم تھے، سبحان اللہ. فرمایا اچھا تمہارے اکابر کا یہی نظریہ تھا کہ یہ سنتے اور سفارشیں کرتی ہیں، یہی عقیدہ تھا؟ پھر سنو، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی پکے کافر، تمہارے اکابر بھی پکے کافر. یہ جواب دینا بڑا مشکل ہے. تم بھی گمراہ، تمہارے اکابر بھی گمراہ، تم بھی کافر، تمہارے اکابر بھی ہاں حضرات. لقد کنتم، یہ آیت نمبر 54 ہے، سورہ الانبیاء کی گھروں میں دیکھنا، ترجمہ دیکھنا. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، نرے گمراہ. آگے سے مشرک ہوتا بالکل غیرت سے خالی ہے. سارے اکابرین کو بھی حضرت ابراہیم نے کافر کہہ دیا، ان کو بھی کافر کہہ دیا. آگے سے کہتے ہیں ابراہیم بتا یہ سیریس کہہ رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ سنجیدگی سے کہہ رہا ہے یا ہمارے ساتھ؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، یہ جو تو نے ہمیں کافر کہہ دیا ہے یہ مذاق میں کہا ہے یا سیریس کہا ہے، سنجیدہ کہا ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. حضرت ابراہیم فرمانے لگے کوئی مذاق شذاق نہیں، پکی اور سنجیدہ بات ہے. تم بھی کافر، تمہارے اکابر بھی کافر. کیوں کہ رب وہ ہے مشکل کشا، وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے. الذی فطرہن، جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. یہ وہ اللہ، وہ پکارے جانے کے لائق ہے، وہ پکارے سننے والا ہے. یہ تمہارے حضرات یہ نہیں سن سکتے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں یہی مسئلہ بیان کرنے والا ہوں، اور اسی مسئلے کا میں گواہ بن کے آیا ہوں کہ حاجت روا صرف کون ہے؟ صرف اللہ. مشکل کشا کون ہے؟ پکارے سننے والا کون ہے؟ نظر منت کے لائق کون ہے؟ اس بات کا مجھے گواہ بنا کے بھیجا گیا. بَتَّاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. یہاں ایک بات سمجھے، اسنام، صنم، صنم کس کو کہتی ہے؟ پتھر کو نہیں کہتے. یہ جو بت لگے ہیں نا، تمہیں مولوی بتاتے ہیں بت. صنم عربی میں پتھر کو نہیں کہتے، صورت کو کہتی ہے. اور یہ جتنے مشرک تھے انہوں نے انبیاء اولیاء کی صورتیں بنا رکھی تھی. سورج، جس طرح آج کل دیکھو تو پیروں کے فوٹو ملتے ہیں دکانوں میں، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جن حضرات کی صورتیں ہیں
उनकी अरवा का ताल्लुक होता है इन सूरतों के साथ। और जब हम इनकी ताजीम करते हैं तो रूहें कुछ काम कर देती हैं, कुछ करवा देती है। तो असल फलसफा यही था। इसलिए अबू सऊद अल हनफी जो सल्तनत उस्मानिया के शेखुल इस्लाम भी है, चीफ जस्टिस भी है, उनकी किताब तफसीर अबू सऊद, अल्लामा आलूसी बगदादी, रूहुल मानी शाह वलीउल्लाह, अल फौजुल कबीर शाह अब्दुल अजीज, फतुल अजीज, इमाम राजी तफसीर कबीर, सब हजरात ने लिखा यनहितून अल असनामा अला सुवरिल अंबियाए व सालिहीन। इन्होंने जो सूरतें बना रखी थी ये अंबिया और सालिहीन की सूरतें थी। और उनका अकीदा ये था जब हम इनकी ताजीम करते हैं फइन्ना उलाइकल अकाबिर यशफऊ लहुम, जिन हजरात की ये सूरतें बनी हैं वो खुश होकर कुछ काम कर देते हैं और कुछ अल्लाह से करवा देती है। वो तो पत्थर को पत्थर समझ के किसी नहीं पूजा। और हुबल हाबील शहीद के नाम की सूरत थी। लात ये हाजियों को सत्तू पिलाने वाला बुजुर्ग था। ये लुत्तु सभी कलिल हुज्जाज काना रजुलन, ये आदमी था। फलम्मा माता अकफू अला कब्रे ही, जब मरा पहले कब्र पे बैठे फिर सूरत बना ली। इसी तरह उज्जा फकीरनी थी। और ये जितने आज तक जिसकी पूजा हुई, मौलवी इतना तुम्हें बताता है बुत बुत बुत, और कभी नहीं बताया कि बुतों का मकसद क्या था। ये बुत सिर्फ बमंज़िले किबला के थे, सिर्फ सामने सूरत हो। और आज का मुशरिक तो इससे भी आगे निकल गया। आज तो सामने न तस्वीर है न कब्र, ते या अली मदद। सामने न कब्र न तस्वीर, ते या अली मदद। वो कम अज कम सूरतें सामने रखते थे, वही तमासील है, वही असनाम है। तो इन्होंने भी अंबिया औलिया उनकी सूरतें बना रखी थी। और अपना इमाम बाड़ा वो भी बना रखा था। हजरत इब्राहिम ने कहा कि कोई मजाक नहीं, सीरियस बात है और मैं इसी बात का गवाह हूं मिन शाहिदीन। शाहिद का माना होता है तौहीद की, वहदानियत की गवाही देने वाला। मैं इसीलिए आया हूं कि कायनात को बताऊं अल्लाह ही हाजत रवा है और कोई हाजत रवा नहीं। यही पैगाम लेके आया। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम तो मेले पे चले हैं, मजहबी मेला, उर्स शरीफ, मेला शरीफ, त्योहार शरीफ। तो हजरत इब्राहिम को भी कहा आप भी हमारे साथ चले। आप हर वक्त इनके खिलाफ है, जरा रौन के देखें, वहां पर हमारी धमालें देखें, नाच देखें, मिठाइयां देखें। तो ये मेले पे ले जाना चाहते थे कि हजरत इब्राहिम भी मुतासिर हो जाएगा वहां की रंगीनियां देखकर। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मेले पे चले हो? उन्होंने कहा जी मेले पे। फरमाया ठीक है। तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, तल्लाहि कसम अल्लाह की, वल्लाह भी नहीं, तल्लाह, तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। अल्लाह की कसम मैं गत बनाऊंगा तुम्हारे हजरात की। जाओ जरा मेले से होके आ जाओ और फिर देखना अपने मुश्किल कुशाओं की हालत, अपने हाजत रवाओं की हालत। बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन फजअलहुम जुज़ाज़ा। अब इन्होंने समझा कि एक आदमी है, एक आदमी क्या कर सकता है। और दूसरा मुशरिक अपने दरबारों से डरते भी हैं कि अगर थोड़ी सी छेड़खानी की बाबा छोड़ेगा नहीं और बाबा नुकसान देगा। वो इसी भूल भुलक्की में थे। हजरत इब्राहिम की बात सुनी अनसुनी कर दी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरागा इला आलिहतिहिम फकाला अला ताकुलून। हजरत इब्राहिम ने हथौड़ा लिया, वडान वडान बड़ा वाला हथौड़ा लिया, और जब अंदर तशरीफ ले गए, आगे मिठाइयां थी, लड्डू थे, जलेबियां थी, बड़ी बड़ी मिठाइयां थी। तो हजरत ने फरमाया अला ताकुलून, और खाते क्यों नहीं?
इतना माल पड़ा हुआ है, हलवा चावल सारे पड़े हैं, मिठाइयां, अला ताकुलून। फिर फरमाने लगे मालकुम ला तंतिकून, क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। मालकुम ला तंतिकून फराग अलैहिम दरबन बिल जमीन। हजरत इब्राहिम ने जब ये कहा ना बोलो, बोलते क्यों नहीं, जवाब ना आया, क्यों, ये क्यों कहा कि मुशरिक कहते हमसे बातें करती है, हमसे गपशप बाबा लगाता है। तो हजरत इब्राहिम ने जरबम बिल जमीन, जितनी कुव्वत थी हजरत इब्राहिम की, पूरी कुव्वत के साथ पेल कर वार करना शुरू किया। जरबम बिल जमीन, बिल कुव्वा, सज्जे हाथ तक किनाया भी कुव्वत आला, पूरा तकड़ा वार किया। और क्या हुआ, फरमाया फजअलहुम जुज़ाज़ा, जुज़ाज़ा जुज़ जुज़ कर दिया, रेजा रेजा कर दिया, बिल्कुल जितने मुश्किल कुशा थे सबका कबाड़ा हो गया और सब रेजा रेजा हो गए। ये हाजत रबा और दाते माते गौसे आदम सब का रगड़ा निकाल दिया। इल्ला कबीर अल्लाहुम, मगर आला हजरत उनका कबीर अल्लाहुम, जो बड़ा बुजुर्ग था जुस्से के एतबार से या मर्तबे के लिहाज से, उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि वो आए और मैंने मसला समझाऊं और सामने करके मसला समझाऊं। जब कौम वापस आ गई, देखा सारे मुश्किल कुशा रेजा रेजा हो चुके हैं। कहने लगे कौन दहशतगर्द आया, मुश्किल कुशा एक भी नहीं बचा। सख्ती तो नहीं हो गई, तुम तो सुनते हो अपना मजहब छोड़ो नहीं ते और किसी को छेड़ो नहीं। हजरत इब्राहिम ने छेड़ा है या नहीं छेड़ा, छेड़ा के रगड़ा निकाल दिया। हाँ, कुर्बानी करने वालों जो कुर्बानियां होती, ऐसे ये सुन्नत नहीं बन गई। शिर्क के अड्डे में जाकर वहां पर ये कार्रवाई, और अकेला आदमी, हुकूमत भी खिलाफ, बाप भी खिलाफ, कौम भी खिलाफ, सारा जहान खिलाफ है। और जुज़ाज़न इल्ला कबीर अल्लाहुम, फरमाया कालू मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, किसने हमारे इलाहों का ये कबाड़ा कर दिया, कोई बड़ा जालिम आदमी था, बड़ा कोई जालिम जुल्म करने वाला, कोई बड़ा दहशतगर्दी कर दिया है। लेकिन मुशरिक का अकल नहीं होता, जो अपने आप को नहीं बचा सकते वो तुम्हारे मुश्किल कुशा कैसे बन गए, तुम्हारे हाजत रवा कैसे बन गए। आज जब पीर मर जाए तो पीर खुद अपने आप को गुस्ल देते हैं या आप देती, मुरीद देती। पीर मरने के बाद इस्तिंजा भी नहीं कर सकता, इस्तिंजा भी करवाते हैं मुरीद, गुस्ल भी देते हैं मुरीद, चारपाई पे उठाते हैं मुरीद, और जनाजा भी पढ़ते हैं मुरीद, कब्र में दफनाते हैं मुरीद, और कफन तक खोलते हैं मुरीद। ये कुछ भी नहीं। और जब मिट्टी बराबर हो गई तो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, फिर जिंदा है, सुनता भी है। देख, यही हाल होता है मुशरिक का, इनका भी यही हालत थी। जुज़ाज़ा कहते हैं जिसने ये कार्रवाई की उसने बड़ा जुल्म ढाया, बड़ी दहशतगर्दी की है कौन, मन फ़अला, कौन है ये। कालू समेना, आपस में कहने लगे यार हमने सुना है, समेना फतन, हमने सुना है एक नौजवान को, फतन, ये सारे अकाबिर के खिलाफ एक नौजवान है और नई जवानी वाला, यज़कुरुहुम, जो इनके रात दिन ऐब बयान करता है, यही वो हम, कभी कहता है सुनते नहीं, कभी कहता है नफे के मालिक नहीं, कभी कहता है नुकसान के मालिक नहीं। यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, उसको इब्राहीम कहा जाता है। उन्हें कहा सब लोगों के सामने ले आओ ताकि लोग गवाह बन जाए। हजरत इब्राहीम को सबके सामने लाया गया, बादशाह भी कौम भी कहने लगे, अंता फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना,
یا ابراہیم، اے ابراہیم بتا ہمارے مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کا کباڑ تو نے کیا ہے، ان کو جز تو نے کیا ہے، بتا صحیح۔ یہ گواہی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس آیت کے 5 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے فعلہ ھذا، قال بل فعلہ من فعلہ، یہ کام میرے سوا کر کون سکتا ہے؟ فعلہ من فعلہ، یہ کام بھلا میرے سوا کر کون سکتا ہے؟ کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ بڑے بزرگ جو کھڑے ہیں اعلیٰ حضرت، اس سے ذرا پوچھو کس نے کیا؟ اس کے کندھے پہ تھوڑا بھی ہے، سامان بھی مل گیا، فرمایا اس سے ذرا پوچھو یہ کس نے کیا؟ فاسألوہم، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، تم تو کہتے ہو جی رات کو ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتی ہیں، مشکل کشائیاں حاجت روائیاں کرتی، اگر بول سکتی ہیں تو بابے سے پوچھو، یہ جو سامنے کھڑا ہے بزرگ۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نیچے نظریں گئیں، رجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، ضمیر جاگا، انہوں نے کہا یار ظالم یہ نہیں، ظالم تو تم ہو، کہ ایسے عاجز ہستیوں کو پکارتے ہو جو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، جو بچہ ہے بتا بھی نہیں سکتا، نہ بول سکتا ہے، نہ اس نے بچایا نہ وہ خود بچے، اپنے آپ کو کہنے لگے یار بڑے ظالم ہو، بڑے ظالم ہو۔ اور جس طرح چند سال پہلے لاہور میں علی حجویری کے مزار پہ کوئی بدبخت داخل ہو گیا اور اس نے پورا اڑا دیا، ادھر دھمال ڈالنے والوں میں داخل ہوا، پورا اڑا دیا، تو سارے مشرک دہشت گرد آ گئے۔ ادھر تم کہتے ہو سن 65 اور 2025 کی جنگی بابوں نے کیچ کر کے میزائلوں کو کیچ کر لیا، سارے کیچ کر لیے میزائل بم، اور بابوں نے بچایا، اور ادھر تم کہتے ہو دہشت گرد آئے اور خود کچھ حملہ کر گئے، تو بابے او بم کیوں نہیں نپا ہوئے؟ یہ جو بابے کے مزار کے اندر آیا وہ کیوں نہیں کیچ کیا؟ یہ لیکن یہ جو مشرک ہے نا ان سے زیادہ پکے ہیں، ایک دفعہ وہ ہل گئے، انہوں نے کہا بات ابراہیم کی ٹھیک ہے، بس یہ کر کے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر شرمندہ ہو گئے، ہاں شرمندہ ہوئے۔ اور دوسرا معنی ایک دفعہ ضمیر نے جھنجھوڑ دیا، پھر انہوں نے کہا یار یہ تو اکابر کی توہین ہے، بزرگوں کی توہین ہے، پھر اکڑ گئے اور اپنے پہلے عقیدے پہ کھڑے ہو کے بے حیائی سے بولنے لگے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، تجھے پتہ ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بولتے چھولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، کیا ان کو پکارتے ہو اپنی حاجات میں اور مشکلات میں جو تمہارے نفع کے مالک بھی نہیں، نقصان کے مالک بھی نہیں؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پہ بھی افسوس، اُفٍّ لَكُمْ، تمہارے اوپر بھی تھک اور افسوس ہے، اور تمہارے معبودوں پہ بھی افسوس ہے جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، سب نے مشورہ کیا حضرت ابراہیم کو جلا دو اور اپنے الہوں کا دفاع کرو، مدد کرو اپنے مشکل کشاؤں کی، حاجت رواؤں کی۔ یہ نہیں سوچا جو اتنے عاجز ہیں وہ حاجت روا کیسے، وہ مشکل کشا کیسے؟ الٹا حضرت ابراہیم کو اس کے بارے میں منصوبہ ہوا، چنانچہ اس منصوبہ پہ عمل ہوا، بہت بڑا چکھا تیار ہو گیا، اور بہت بڑا کئی مہینوں تک حضرت ابراہیم کو جیل میں ڈال کر وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، اور بہت بڑی حویلی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی جو کئی فٹ تک اس کے لمبے جا رہے تھے۔ اتنا بڑا انہوں نے اپنے طریقے پہ اس آگ کا چکھا تیار کیا، حضرت ابراہیم کو منجنیک پہ بٹھا دیا، منجنیک پہ بٹھا کے حضرت ابراہیم کو جھولے پہ بٹھا کے جھولا دے کے رسے کاٹ دیے، اور جب حضرت ابراہیم جانے لگے
آگ کے اندر، اور ان ظالموں نے حضرت ابراہیم کے سارے کپڑے بھی اتار لیے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم ہی وہ آدمی ہیں کہ توحید کی وجہ سے جن کا لباس سب سے پہلے اتارا گیا، میرے مسئلے کی وجہ سے لباس اتارا گیا۔ تو حضرت ابراہیم اسی مقام پہ ہیں۔ یہاں خطیب جو جھوٹ بولتے ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا، ٹائم ختم ہو گیا، چلو میں سیدھا سیدھا جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو جب چخے میں ڈالنے لگے تو حضرت کے زبان پہ لفظ تھے حسبی اللہ۔ کیا لفظ تھا؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ توحید جو بیان کرتے تھے اس کا عملی نمونہ آ گیا، سامنے آ گئے، اور مجنیک اور جھولا جھلا کے حضرت ابراہیم کو اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اب اندر کی توحید کے کلمات کیا نکلتے ہیں؟ حسبی اللہ، کافی ہے مجھے میرا اللہ۔ یہی وہ عقیدہ ہے، یہی عقیدہ توحید ہے۔ یہاں تو تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو بابے کے پاس تعویذ لکھانے پہنچ جاتے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ بنے قبر پہ، مزار پہ، جنڈی پہ، اور حضرت ابراہیم پیغمبر آگ کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اور چخا کے اندر جا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ، کافی ہے مجھے میرا اللہ، ونعم الوکیل، بابا کارساز ہے، اس جیسا کوئی کارساز نہیں، اکیلے ہی مشکل کشا، اکیلے ہی حاجت روا۔ انہوں نے ادھر سے رسیاں کاٹ دی، حضرت ابراہیم کا وجود اسی آگ کے اندر جانے لگا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے بات نہیں کی، اللہ نے آگ سے بات کی ہے، حضرت ابراہیم سے بات نہیں کی۔ ادھر رسیاں کاٹ دی گئی، زنجیر کاٹ دیے گئے، اور حضرت ابراہیم آگ کے اندر جانے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا یا نار کونی بردا، کونی بردًا وسلاما، ہم نے کہہ دیا اے آگ، یا نارو، آگ تیری میری سنتی ہے بھائی؟ جی تم سنا لو گے آگ کو؟ ہاں، اللہ سنانے پہ آئے تو آگ کو بھی سنا لیتے ہیں۔ یا نارو، اے آگ، کونی بردم و سلاما، ہو جا ٹھنڈی تے زیادہ ٹھنڈی نہ ہو میں، بردا ٹھنڈی ہو جا، و سلامن اور سلامتی بن جا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر۔ فرمایا ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی بھی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین، اگر سلامن کا لفظ نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم کو سردی محسوس ہوتی، اس لیے اللہ نے فرمایا بردا، ٹھنڈی بھی ہو تے سلامتی والی ٹھنڈی ہو، نہ یخ لگے، نہ ٹھنڈک لگے، نہ گرمی لگے۔ حضرت ابراہیم پر اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو بہار بنا دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ نے نتیجہ نکالا، اور میری توحید پر پک جانے والوں، توحید پر پکے ہو جانے والوں، اور توحید پر استقامت اختیار کرنے والوں، میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ کبھی بھی میری توحید کی تائید کرنے والا، نصرت کرنے والا، کبھی بھی اسے شکست نہیں مل سکتی، کبھی بھی اس کو خسارہ نہیں مل سکتا۔ سب مشرکوں نے مل کر میرے اکیلے ابراہیم کے خلاف منصوبہ بنایا، میں نے آگ کو گلزار بنا کے ان کے پروگراموں کو ملیا میٹ کر دیا، اور حضرت ابراہیم کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے۔ اتنا اگر یقین آ جائے ہماری اور آپ کی حالت بدل سکتی ہے کیا؟ اس آدمی کی سنت ہے قربانی۔ بارے میں آئے تو بکریاں ذبح کر، اسی جذبے کے ساتھ کرو گے تو پورا ثواب ملے گا۔
عید کی نماز کس وقت پڑھیں بھائی؟ جس نے آنا ہے وہ بولے۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو نماز کے ٹائم آ جاؤ۔ دو مشورے آ رہے ہیں، 6:30 بھی اور 7 بھی۔ 7 والے حضرات ذرا ہاتھ کھڑا کریں، میں دیکھوں رائے آپ۔ 7، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 7 بجے انشاءاللہ فکس 7 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، فکس۔ اس دفعہ رعایت نہیں ہوگی۔ ہاں، سب ساتھی ٹائم پہ تشریف لائیں۔ اگر آپ 6 بجے آ گئے تو انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا اگلا حصہ، اور اگر آپ لیٹ آئے تو انشاءاللہ 7:30 بجے نماز پڑھیں گے۔ تقریر کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں 7 بجے پکی 7 بجے نماز پڑھیں گے۔ تقریر کرنا ضروری نہیں، آپ پہنچ آئے تو 2-4 لفظ میں کہہ دوں گا، نہیں تو عید پکی پڑھیں گے۔